अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है और वो बदल गई। एक अजीबो गरीब मेमज़ादी की कहानी। वो जो भी काम करती अजीब ही करती। उसकी ज़िंदगी का मकसद ही दूसरों को हैरान और शश्तिर करना था। वो अनोखी थी, उसका हर काम अनोखा था। और फिर एक रोज़ वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अनोखा काम कर गई। इस दिलचस्प केस का ताल्लुक डलहौज़ी से है। डलहौज़ी में मेरी रिहाइश बड़ी पुरफ़ज़ा जगह पर थी। सड़क से सिर्फ 10-12 फुट नीचे ढलवान पर बड़े साफ़ सुथरे क्वार्टर थे। अक़ब में वसी व अरीज़ वादी थी और वादी में बिखरे हुए खूबसूरत मनाज़िर थे। दाईं तरफ घने दरख्त थे जहाँ एक अंग्रेज़ी स्कूल था और स्कूल के बच्चों के लिए खूबसूरत पार्क बना हुआ था। बाईं तरफ चश्मे का पानी एक आबशार की सूरत में नशेब में गिरता था। उस आबशार के गिर्द लोहे के सुर्ख जंगले लगे हुए थे। स्याह उन जंगलों के सहारे झुक कर घंटों आबशार का नज़ारा करते। क्वार्टर के सामने सड़क थी और उस पर सिर्फ पैदल लोग ही आ जा सकते थे। क्वार्टरों के पिछवाड़े वादी के रुख पर छोटे छोटे खूबसूरत कॉटेज बने हुए थे। अक्सर कॉटेज 2 या 3 कमरों पर मुश्तमिल थे। जून जुलाई में उनका किराया 300 रुपये हफ्ता तक पहुंच जाता था। उस वक्त का 300 आजकल 7-8 हज़ार से कम नहीं था। यही वजह थी कि उन कॉटेजेस में खाते पीते लोग ही क़याम करते थे। उन कॉटेजेस में एक कॉटेज गुलजार नामी एक नौजवान का था। गुलजार चौड़े चकले जिस्म का मालिक एक हंसमुख और सादा लड़का था। उसकी कुल जायदाद और पूंजी यही एक कॉटेज था जो उसे अपने बाप से तरके में मिला था। साल में 6 महीने तो ये कॉटेज दूसरे कॉटेजेस की तरह वीरान ही पड़ा रहता। असल सीज़न जून जुलाई ही होता था जब मैदानी इलाकों की गर्मी से घबराए हुए अवामो ख़वास पहाड़ी मकामात पर हल्ला बोलते थे और हर अच्छी बुरी जगह किराए पर चढ़ जाती थी। उन दिनों गुलजार को भी माकूल आमदनी हो जाती थी। वो अपने और अहले खाना के लिए साल भर का राशन इकट्ठा कर लेता था। गुलजार की 2 छोटी बहनें थीं और एक बड़ा भाई। ये भाई बीमार रहता था और किसी काम काज के काबिल नहीं था। इस तरह 8 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे का सारा बोझ गुलजार के कंधों पर था। उसके अहले खाना सतधारा से आगे जाहू नामी एक छोटे से गांव में रहते थे। एक सीज़न में मेरी वालदा मुझसे मिलने डलहौज़ी आईं तो 2.5-3 माह मेरे पास क्वार्टर में रहीं। मुझे अपने हाथ की पकी हुई रोटी खिलाकर उन्हें बड़ी तसल्ली हुआ करती थी। कुछ यही हाल मेरा भी था। रात को सोते वक्त उनके पाँव दबाकर जो खुशी मिलती थी वो हर खुशी से बेनियाज कर देती थी। पड़ोसी होने के नाते गुलजार भी अक्सर हमारे घर आ जाया करता था। मेरी गैर मौजूदगी में वो माँ जी को तन्हाई का एहसास नहीं होने देता था। माँ जी भी उसको बहुत प्यार करने लगी थीं और बेटा बेटा कहकर बुलाती थी। माँ जी के आने से पहले मैं गुलजार को पड़ोसी से ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करता था, लेकिन वो माँ जी को अच्छा लगने लगा तो मुझे भी लगने लगा। 2.5-3 माह बाद माँ जी तो वापस चली गईं, लेकिन मेरे और गुलजार के दरमियान करीबी ताल्लुक़ कायम कर गईं। गुलजार अब अक्सर मेरे क्वार्टर में आ जाता था और हम बेतकल्फ़ी से इधर उधर की बातें करते रहते थे। गुलजार की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी थी। कोई लालच, धोखा, फ़रेब उसमें नहीं था। ना उसने कभी मुझसे किसी की सिफारिश की, ना किसी पर दबाव डलवाया और ना कोई और फ़ायदा उठाया। वो बस काम से काम रखने वाला और अपने हाल पर खुश रहने वाला बंदा था। मुझे याद है वो सितंबर अक्टूबर के दिन थे। सर्दी ने अपने पर पुरसे निकालने शुरू कर दिए थे और ख़िज़ां दबे पाँव सरसब्ज़ वादियों की तरफ बढ़ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि गुलजार चंद दिनों से कुछ उदास और उखड़ा उखड़ा है। मैंने उसे कुरेदने की कोशिश की, लेकिन वो हस्बे मामूल हंस कर टाल गया। मैंने सोचा शायद ये सीज़न ख़त्म होने की उदासी है। स्याहों की मेज़बानी करने वाले ऐसी उदासी का अक्सर शिकार हो जाते, लेकिन फिर जल्द ही ये उदासी ख़त्म भी हो जाती है। बर्फ़बारी का नज़ारा करने वाले इक्का दुक्का स्याह हिल स्टेशन पर आने लगते हैं और सुनसान गलियों में
زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت رونق کا سامان ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی گلزار سے زیادہ پوچھ کچھ مناسب نہیں سمجھی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ 2-3 ہفتے گلزار سے ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ میں تو مصروف تھا، مگر گلزار کو ایسی کیا مصروفیات آن پڑی تھی، اس شریف آدمی نے اپنی صورت تک نہیں دکھائی تھی۔ مجھے وسوسہ ہونے لگا کہ شاید میری کوئی بات اسے بری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہے۔ ایک روز مقامی چھٹی تھی۔ میں نے ایک سنتری کو گلزار کی طرف بھیجا۔ سنتری گلزار کو تو نہیں لایا، تاہم گلزار کا ایک قریبی دوست جماعت علی خان اس کے ساتھ چلا آیا۔ جماعت علی ایک کاٹیج کا نگران تھا اور گلزار سے اس کی خاصی بے تکلفی تھی۔ گلزار کے ساتھ وہ 1-2 دفعہ میرے کوارٹر میں بھی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جھجکتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کوارٹر کا صحن تھا اور یہاں بڑی مزیدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سنتری سے کہا کہ وہ گرما گرم قہوہ پلائے۔ سنتری چلا گیا تو میں نے جماعت علی سے پوچھا، ہاں بھائی، کدھر ہے وہ تمہارا لنگوٹیا؟ مجھے تو اس کی شکل بھی بھول گئی ہے، کہیں ڈلہوزی تو نہیں چھوڑ گیا؟ جماعت علی کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری، پشتو کے لہجے میں بولا، وہ ہے تو ڈلہوزی میں، لیکن اس کا دماغ ڈلہوزی میں نہیں ہے۔ کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کرے، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب آپ کا سنتری گلزار کو ڈھونڈتا ہوا ادھر چشمے پر آیا تو نے بولا، چلو آؤ، تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اس کو بیماری کیا ہے بھائی، کچھ پتہ بھی چلے۔ جماعت خان کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی کے سائے گہرے ہو گئے۔ کچھ دیر سر کھجاتا رہا، پھر دائیں بائیں دیکھ کر ذرا راسداری سے بولا، کم بخت خود کو روگ لگا بیٹھا ہے خواہ۔ ادھر ایک میم صاحبہ ٹھہرا تھا نا اس کے کاٹیج میں، بس اسی کا نام لے لے کر آہیں بھرتا ہے، کہتا ہے وہ کو نہ ملا تو مر جائے گا۔ حیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ جماعت خان جس میم صاحبہ کا ذکر کر رہا تھا اس کا نام جینی تھا اور وہ سچ مچ کی میم تھی، بے حد تیز ترار اور چلبلی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر ہالی ووڈ کی کسی حسین دلکش ساحرہ کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کا والد صنعت کار ہے اور لاہور کے نواح میں پرزے ڈھالنے کی اس کی بہت بڑی فیکٹری ہے۔ جینی کے ساتھ اس کی سہیلی بھی تھی، اس کے علاوہ ایک شوفر اور خانسامہ بھی تھا۔ جینی اور اس کی سہیلی کے لیے ایک کاٹیج بھی ضرورت سے زیادہ تھا، لیکن انہوں نے ایک ساتھ 3 کاٹیج کرائے پر لیے تھے۔ ایک میں جینی اور اس کی سہیلی نے قیام کیا تھا، دوسرے میں شوفر اور خانسامہ قیام فرما ہوتے تھے، تیسرا کاٹیج اس لیے خالی پڑا تھا کہ کہیں کوئی مہمان نہ آ جائے۔ جینی کی سہیلی گو مقامی تھی، لیکن انگریزی لباس پہنتی تھی، انگریزی بولتی تھی اور انگریزوں سے بڑھ کر ماڈرن تھی۔ وہ کسی اعلیٰ افسر کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں لڑکیاں تقریباً 2 مہینے ڈلہوزی میں رہی تھی اور جتنی دیر رہی تھی اودم مچائے رکھا تھا۔ لگتا تھا جیسے انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی کام سیدھا کرنا ہی نہیں۔ ان کے پاس نئے ماڈل کی شاندار گاڑی تھی، مگر اس گاڑی پر انہوں نے 6 طرح کے رنگ کر رکھے تھے۔ میں نے اس گاڑی کو ڈلہوزی میں جب بھی دیکھا ایسی جگہ پر کھڑے دیکھا جہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوتا تھا۔ جینی اور پریما کا لباس بھی اپنی مثال آپ ہوتا، کبھی 10 سال پیچھے کا فیشن، کبھی 10 سال آگے کا فیشن۔ ایک روز میں نے جینی کو ایسے لباس میں شاپنگ کرتے دیکھا کہ سکتے میں رہ گیا۔ میں ہی کیا، جس نے بھی دیکھا ہوگا سانس لینا بھول گیا ہوگا۔ لباس کے نام پر اس نے مشکل سے 1.5-2 گز کپڑا استعمال کیا ہوگا۔ اسکرٹ جسم سے چپکا ہوا تھا اور کولہوں سے نیچے اترتی ختم ہو جاتا تھا۔ یہی حال بازوؤں اور گریبان وغیرہ کا تھا۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جماعت خان کی زبانی گلزار کے بارے میں سنا تو حیران رہ گیا۔ کہاں وہ اونچی سوسائٹی کی نخرے باز لڑکی، کہاں یہ نچلے سے نچلے طبقے کا معمولی سا لڑکا۔ گلزار سے زیادہ آن بان والے تو جینی کے ملازم تھے۔ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ گلزار کے ساتھ ضرور کوئی شرارت ہوئی ہے، یا پھر وہ بے وقوف خود ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ شکل و صورت سے وہ بڑا رومان پسند نظر آتا تھا، خاص طور پر اس کی سوئی سوئی آنکھیں تو جیسے ہر وقت خواب دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے جماعت خان سے پوچھا، کیا اسے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ آہیں بھرتا پھرتا ہے؟ جس لڑکی کا وہ نام لے رہا ہے اس کے تو ملازم بھی اس سے کہیں زیادہ حیثیت والے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ میرے تمہارے جیسے بندوں سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی ہوگی۔
جماعت خان نے عجیب سے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہتا ہے نواز صاحب، وہ ہمارے تمہارے جیسے بندوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی، لیکن یہ حرامی گلزار تو اس کے ساتھ سو چکا ہے۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ جماعت خان کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ دھماکوں کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ جھوٹ نہیں بولتا نواز صاحب، کو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ نے اب تک کسی کو نہیں بتایا۔ آپ کو بھی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا سچا دوست ہے۔ اس پاگل کو اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی چارہ کرے گا۔ صلح آنے سچ کہہ رہا ہے جناب۔ آپ کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میم صاحبہ جیسا اعلیٰ لوگ اور جیسا گھٹیا لوگوں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہوتا ہے، پر یہ فاصلہ مٹ گیا جناب، اور مٹانے والا خود وہ میم صاحبہ تھا۔ کو خبر نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، پر اس نے کیا، اور گلزار کو نیم پاگل بنا کر چلا گیا۔ میں نے اٹھ کر بیرونی دروازہ بند کر دیا اور جماعت خان سے کہا کہ وہ مجھے اس واقعے کی پوری تفصیل بتائے۔ جماعت خان نے اپنے مخصوص لہجے میں بولنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ اس نے کہا، یہ 1.5 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ میم صاحبہ کو ڈلہوزی میں آئے 4 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنی سہیلی پریما کے ساتھ گھوڑ سواری کے لیے نکلتی تھی۔ جینی اس گھوڑے پر سوار ہوتی تھی جو گلزار کے پاس ہے۔ گلزار کے پاس 2-3 گھوڑے بھی تھے، ان میں سے ایک گھوڑا بڑا شاندار تھا۔ کاٹیج میں ٹھہرنے والے لوگ اکثر اس سے یہ گھوڑا کرائے پر لے لیتے تھے۔ جینی نے پورے 2 ماہ کے لیے اس گھوڑے کا ایڈوانس کرایہ گلزار کو دے رکھا تھا اور اسے حکم تھا کہ ان 2 مہینوں کے دوران گھوڑا ہر وقت تیار رہے گا۔ جینی کے علاوہ کوئی اس پر سوار نہیں ہوگا، خود گلزار بھی نہیں۔ گلزار اس حکم کی پوری پابندی کرتا تھا۔ ہر روز 9 بجے کے قریب گھوڑے کو بنا سنوار کر لگام سے تھامتا تھا اور کاٹیج میں لے آتا تھا۔ اگر میم صاحبہ نے گھوڑ سواری کے لیے جانا ہوتا تو شوفر گلزار کو بتا دیتا تھا، دوسری صورت میں گلزار اسے واپس لے جاتا تھا۔ ایک روز گلزار گھوڑا لے کر کاٹیج پہنچا تو شوفر اور خانسامہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ کاٹیج میں صرف پریما اور میم صاحبہ تھی۔ پریما نے گلزار سے کہا کہ وہ لان میں بیٹھ جائے، میم صاحبہ ابھی باتھ روم میں ہیں، تھوڑی دیر میں نکلیں گی تو بتائیں گی کہ گھوڑا چاہیے یا نہیں۔ گلزار وہیں لان کے ایک گوشے میں گھاس پر بیٹھ گیا۔ گھوڑا اس نے کاٹیج کے گیٹ سے باندھ دیا تھا۔ وہ قریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ نہ میم صاحبہ کی صورت دکھائی دی، نہ اس کی سہیلی کی۔ دوسرے گھوڑے والا بھی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ 10:30 پونے 11 بجے کے قریب پریما باہر نکلی اور اس نے گلزار سے کہا کہ میم صاحبہ تمہیں اندر بلا رہی ہیں۔ گلزار کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ ضرور اس سے کوئی غلطی ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح میم صاحبہ کی موجودگی میں وہ کاٹیج کے اندر قدم رکھ رہا تھا۔ دھڑکتے دل اور کانپتی ٹانگوں سے وہ اندر پہنچا اور اس کے ساتھ ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ وہ جیسے ایک حسین اور عجیب و غریب خواب میں کھو گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ میم صاحبہ اس سے اس طرح پیش آئیں گی۔ کہاں وہ آسمان کا ستارہ، کہاں یہ زمین کا کنکر، لیکن آسمان کا ستارہ کنکر سے کھیلنے زمین پر آ گیا تھا۔ وہ کھیل تھا، خواب تھا یا فریب تھا؟ گلزار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خوابگاہ کی نیم تاریک فضا میں وہ تھا اور میم صاحبہ کی مہربان مسکراہٹیں تھیں۔ ایک حسین جسم ریشمی تھان کی طرح گلزار کے سامنے کھلتا چلا گیا۔ یہ خود سپردگی اور اسے ہوش و حواس سے بیگانہ نہ کرتی تو اور کیا ہوتا، اور وہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی کون سی خواہش تھی جو اس روز پوری نہ ہوئی؟ اس سے خدمت کرانے والی اس کی خدمت گار بنی ہوئی تھی، دل و جان سے اس کی میزبانی کر رہی تھی۔ اس روز گلزار نے اپنی زندگی کا بہترین کھانا کھایا، بہترین سگریٹ پیے، بہترین لباس بستر پر لیٹا اور بہترین عورت کی قربت حاصل کی، یہاں تک کہ شام کے 7 بج گئے۔ میم صاحبہ نے خوابگاہ کی گہری تاریکی میں گلزار کو مخاطب کیا، آج جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ اگلے روز جب گلزار پھر 9 بجے گھوڑا لے کر آیا تو میم صاحبہ بالکل اجنبی نظر آ رہی تھی۔ نہ وہ مسکراہٹ، نہ وہ نرم لہجہ، نہ وہ ناز و ادا، کچھ بھی کل والا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کل کا دن میم صاحبہ کی زندگی میں آیا ہی نہیں، لیکن یہ دن گلزار کی زندگی میں تو آیا تھا، اور ایسے آیا تھا کہ وہ مر کر بھی اسے بھول نہیں سکتا تھا۔
اس واقعے کے بعد میم صاحبہ 3-4 ہفتے مزید دلہوسی میں رہیں، لیکن پھر کبھی انہوں نے گلزار سے آنکھ ملائی اور نہ مطلب کے علاوہ بات کی، یہاں تک کہ اگست کے آخر میں وہ واپس چلی گئیں۔ اب گلزار تھا اور اس کی بے قراریاں تھیں۔ وہ میم صاحبہ کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا اور رات دن آہیں بھرتا تھا۔ یہ ایک عجیب کہانی تھی جو جماعت خان کی زبانی مجھ تک پہنچی۔ ایسے واقعات عموماً جنوں پریوں کی کہانیوں میں ملتے ہیں اور کسی ہوش مند آدمی کے لیے ان پر یقین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید میں بھی اس کہانی کو سنتے ہی جھوٹ اور خرافات قرار دے دیتا، لیکن چند ہفتے پہلے ایک بات ایسی ہو چکی تھی جس کے سبب میں ایسا نہ کر سکا۔ جماعت خان کی باتیں سن کر میری رگوں میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ مجھے لگا جیسے یہ واقعہ حقیقت سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو چند ہفتے پہلے کا وہ واقعہ بتاتا ہوں جو اسی تھانے میں اسی سیزن میں میرے سامنے پیش آیا تھا اور وقت گزرنے کے باوجود میرے ذہن میں پہلے روز کی طرح تازہ تھا۔ قریبی آبادی سے میرا عملہ سیوک سنگھ نامی ایک شخص کو پکڑ کر لایا۔ یہ شخص راج مزدور تھا اور آبادی میں تعمیر ہونے والی ایک عمارت میں مزدوری کر رہا تھا۔ ٹھیکیدار نے سیوک پر الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کے کوٹ سے 100 روپے چوری کیے۔ یہ کوٹ ٹھیکیدار نے اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالا ہوا تھا۔ میرا ایس آئی سیوک کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔ سیوک شکل و صورت سے ہی آوارہ سا نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہاتھ پاؤں مضبوط اور شانے چوڑے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ٹھرا پیتا ہے اور جو پیسے باقی بچتے ہیں ان سے فلم دیکھ لیتا ہے۔ میرے ایس آئی نے تھانے میں سیوک کو مار لگوائی تو اس نے 100 روپے کے علاوہ چھوٹی موٹی چند اور چوریاں بھی قبول کر لیں۔ جب حوالاتی اعتراف کرنے لگے تو تفتیش کرنے والے کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بے گناہ شخص کو مار پیٹ کا نشانہ نہیں بنا رہا۔ وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ اسے پھینٹی لگاتا ہے اور اس پھینٹی کا نتیجہ کبھی کبھی کسی انکشاف کی صورت میں نکل آتا ہے۔ سیوک سنگھ کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا۔ مار پیٹ سے جان بچانے کے لیے سیوک سنگھ نے انکشاف کیا کہ وہ ایک بہت بڑی میم صاحبہ کے ساتھ اس کے گھر میں رات گزار چکا ہے اور وہ سب کچھ کر چکا ہے جو ایک جوان مرد اور عورت کرتے ہیں۔ ایس آئی نے اس سے میم صاحبہ کا نام پوچھا تو سیوک نے یہ بتا کر ایس آئی کے چھکے چھڑا دیے کہ وہ پال کالونی کے 8 نمبر گیٹ میں رہتی ہے۔ یہ پتہ لکھ پتی انگریز صنعتکار کی حسین و جمیل بیٹی جین شیلڈ عرف جینی کا تھا۔ ایس آئی فوراً میرے پاس آیا اور بتایا کہ سیوک نامی حوالاتی یہ بات کہتا ہے۔ میں نے خود جا کر سیوک سے پوچھ گچھ کی۔ وہ حلفیہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز میں ڈاک خانے کے سامنے بتی والے چوک میں دوسرے مزدوروں کے ساتھ دہاڑی لگانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کی ایک کار آئی، اس میں 2 میم صاحب تھی۔ انہوں نے مجھے پاس بلایا، دہاڑی طے کی اور کار میں بٹھا کر پال کالونی لے آئی۔ یہاں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں سارا دن ایک باغیچے میں مٹی ادھر سے ادھر کرتا رہا۔ دوپہر کو مجھے بڑا لمبا چوڑا کھانا بھی کوٹھی والوں نے ہی کھلایا۔ شام کو میں واپس جانے لگا تو انگریز میم صاحبہ مجھے اندر لے گئیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں خود کو میم صاحبہ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا، پر اس نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ صبح میں جانے لگا تو اس نے 50 روپے میری جیب میں رکھ دیے اور کہا کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور آئندہ کبھی اس طرف آنے کی کوشش نہ کرنا، نہ ہی کسی کو اس واقعے کے بارے میں بتانا۔ میں چند دن حیران پریشان پھرتا رہا، پھر میں نے اپنے مزدور دوستوں کو اس بارے میں بتا دیا۔ وہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں نشہ کر کے ساری رات کسی گندی نالی میں پڑا رہا ہوں اور انہیں سبز پری کی کہانی سنا رہا ہوں۔ انہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ تھک ہار کر میں چپ ہو گیا۔ جن 2 مزدور ساتھیوں کو میں نے اپنی کہانی سنائی تھی انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، لیکن انہوں نے جس تیسرے شخص کو اس بارے میں بتایا وہ بے وقوف قسمت آزمانے کے لیے پال کالونی کے 8 نمبر گیٹ پر چلا گیا۔ وہ وہاں گیٹ کے سامنے ٹہل رہا تھا کہ 2 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور مار مار کر کپڑے پھاڑ دیے، پھر اسے سڑک پر مرغا بنا دیا اور چھڑیوں سے پیٹا۔ بعد میں اس پر کتے چھوڑ دیے گئے جو اسے پال کالونی سے 2 فرلانگ دور چھوڑ کر آئے۔ سیوک سنگھ کا وہ بیان آج 2-3 مہینے بعد حرف بحرف میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اب اس بیان پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ بات اب ثابت ہو رہی تھی کہ 1 مہینہ پہلے گلزار کے خوبصورت کاٹیج میں کچھ بدصورت کام ہوتے رہے۔
مزدور سیوک سنگھ ان دنوں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا اور مجھے تسلی تھی کہ ضرورت پڑی تو میں اس سے تفصیلی بیان لے سکوں گا۔ بڑے لوگوں کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ چھپ جاتی ہیں، چھوٹے لوگ اگر چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں تو وہ بھی چھپ نہیں سکتی۔ میم صاحبہ نے گلزار کے کاٹیج میں جو کارنامے دکھائے وہ معمولی نہیں تھے، لیکن نہ تو اس پر پکڑ ہوئی اور نہ کسی نے اس بات کو اچھالا۔ کسی اور کی بات تو رہی ایک طرف، خود میں نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے جب سیوک سنگھ نے میم کے بارے میں بیان دیا تو میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا کہ وہ اپنی اس بکواس کو اپنے تک رکھے اور کسی کے سامنے زبان نہ کھولے۔ جینی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، اس نے جو کچھ کیا تھا بغیر کوئی ثبوت چھوڑے کیا تھا۔ اب اگر کوئی اس پر الزام لگاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ اسے بدنام کر رہا ہے، اور ایک بارسوخ انگریز کی بیٹی کو بدنام کرنا کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ میں تو رہا ایک طرف، اس جرم میں ہمارے ایس پی صاحب تک کی پیٹی اتر سکتی تھی۔ سیوک کے بعد گلزار کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے گلزار کو اپنے کوارٹر میں بلایا اور 2-2.5 گھنٹے لگا کر اطمینان سے اسے سمجھایا کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ اب اسے بھول جائے۔ یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے اور جہاں رک گیا ہے اسے وہیں رک جانا چاہیے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ بھول کر بھی اس واقعے کا کسی اور سے ذکر نہ کرے۔ گلزار نے مجھے جو جواب دیا وہ بڑا بے وقوفی کا تھا۔ کہنے لگا، لالا جی، میں یہ نہیں کہتا کہ میم صاحبہ پاک صاف ہے اور مجھ سے پہلے وہ کسی اور سے نہیں ملی، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے، اس نے مجھے پسند کیا ہے اور یہاں سے جا کر وہ دن رات مجھے یاد کرتی ہوگی۔ میرا جی چاہا کہ جوتا اتار کر گلزار کے سر پر ماروں تاکہ اس کے دماغ سے عشق کے سارے کیڑے جڑ جائیں۔ وہ خود کو پرلے درجے کا جغد ثابت کر رہا تھا۔ اس کا رویہ اس نوخیز لڑکے جیسا تھا جو پہلی بار کسی طوائف کے پاس جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب یہ طوائف اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھ جائے گی اور ساری عمر اس کی راہ تکتی رہے گی۔ میں نے گلزار کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ ہوں ہاں میں سر ہلاتا رہا، مگر کوئی بات بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میم صاحبہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہے اور اس سے مل کر گلزار نے جو انوکھا تجربہ حاصل کیا ہے وہ روگ کی طرح اس کے ذہن سے چمٹ گیا ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میم صاحبہ اس سے خاص الخاص انداز میں ملی ہے اور کبھی اسے بھول نہیں پائے گی۔ اس نے بڑے فخر سے مجھے بتایا کہ برف باری کے سیزن میں میم صاحبہ پھر یہاں آ رہی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے ہی کاٹیج میں ٹھہرے گی۔ دن گزرتے رہے، اکتوبر کا سارا مہینہ سرد اور خشک ہوائیں چلتی رہیں۔ نومبر میں خنکی کچھ اور بڑھ گئی، درختوں کے پتے زرد ہو کر گرنے لگے۔ خزاں جو دبے پاؤں ان حسین چوٹیوں کی طرف بڑھ رہی تھی ایک دم جست لگا کر نشیب و فراز پر چھا گئی۔ نومبر کے ختم ہوتی برف باری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں شدید برف باری ہوئی اور ڈلہوزی نے برف کا خوبصورت لباس پہن لیا۔ اس لباس کو دیکھنے کے لیے میدانی علاقوں سے لوگ ٹولیوں کی صورت میں یہاں پہنچنے لگے۔ اکا دکا ہوٹل کھل گئے اور گلیوں بازاروں کی ویرانی دور ہونے لگی۔ گلزار بڑی شدت سے میم صاحبہ کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ عجیب سی حالت ہو چکی تھی اس کی، ہر وقت کھویا کھویا رہتا، گھنٹوں چشمے کے کنارے خاموش بیٹھا رہتا، کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر وادی میں نکل جاتا اور 2-3 روز بعد لوٹتا۔ میم صاحبہ نے اس سے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ جوں جوں دسمبر کا تیسرا ہفتہ نزدیک آ رہا تھا اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتا سب سے پہلے تاریخ پوچھتا اور یہ بھی کہ لاہور میں موسم کیسا ہوگا، بارشوں کی وجہ سے راستے خراب تو نہیں ہو گئے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ صاف طور پر پتہ چلتا تھا کہ وہ میم صاحبہ کے انتظار کی ایک ایک گھڑی گن گن کر گزار رہا ہے، مگر اب زبانی طور پر وہ اس کا اقرار نہیں کرتا تھا، کم از کم مجھ پر یہی ظاہر کرتا تھا کہ میم صاحبہ کے متعلق اس نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے کہے پر عمل کرتے ہوئے وہ اس ماہ اپنی منگنی بھی کرا لے گا اور اپنی ہی برادری میں ایک قبول صورت لڑکی سے اس کا رشتہ ہو رہا تھا۔ دسمبر کا تیسرا ہفتہ گزرا اور چوتھا ہفتہ بھی گزر گیا، لیکن میم صاحبہ نہیں آئی۔ گلزار کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ظاہر کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن ایسی بیماریاں چھپی کب رہتی ہیں۔
اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، رنگ زرد ہو چکا تھا اور رت جگہ سے آنکھیں دھندلائی رہتی تھیں۔ ہر روز صبح سویرے وہ اپنے ہاتھوں سے کاٹیج کی جھاڑ پونچھ کرتا، جھاڑو دیتا، گراؤنڈ میں پانی وغیرہ لگاتا، پھر گھوڑے کے کھانے دانے اور مالش سے فارغ ہو کر چشمے کے کنارے جا بیٹھتا اور اپنی نگاہیں دور نیچے وادی میں پل کھاتی ہوئی سیاہ سڑک پر لگا دیتا، یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ یہ جنوری کی 2 یا 3 تاریخ کی بات ہے، چھٹی کا دن تھا۔ میں اپنے کوارٹر کے صحن میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے ملازم نے دروازہ کھولا۔ سرگودے سے آئے ہوئے ایک پارسی ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملنا چاہتے تھے، ساتھ میں ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو ان کی صورت یاد آ گئی۔ وہ 1.5 سال پہلے گرمیوں کے سیزن میں یہاں چند دن قیام کر چکے تھے۔ یہاں سے میری مراد گلزار کا کاٹیج ہے۔ اس قیام کے دوران میں مجھ سے ان کی تھوڑی بہت الیک سلیک ہو گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیوی بچے ایک بار گلزار کے کاٹیج میں رہ چکے، اب وہ ضد کر رہے ہیں کہ گلزار کے کاٹیج میں ہی رہیں گے۔ دوسری طرف گلزار کاٹیج خالی ہونے کے باوجود انہیں دینے پر رضامند نہیں ہے۔ میں نے گلزار کو بلایا، وہ کچھ برہم دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا، کیا بات ہے بھائی، کیوں انکار کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب کو؟ لالا تم دیکھتے نہیں ہو، 6 بچے ہیں ان کے ساتھ، بچوں والی فیملی تو کباڑا کر دیتی ہے ہر چیز کا۔ بھلے مانس، آدھا سیزن گزر گیا ہے، باقی جو آدھا رہ گیا ہے وہ بھی خالی گزر گیا تو کیا کرو گے؟ کسٹمر تو کہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں قسمت سے مل رہا ہے تو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ لالا، ایسے کسٹمر سے کاٹیج خالی رہنا ہی بہتر ہے۔ گلزارے، کسٹمر تو وہی ہے جسے تم نے پچھلے سال بڑے شوق سے کاٹیج دیا تھا، مگر اب تمہاری سوچ وہ نہیں ہے۔ بڑی بے وقوفی کا کام کر رہے ہو تم، یہ بھی نہیں سوچتے کہ پورے ایک گھرانے کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عشق سے خالی پیٹ نہیں بھرتا، جس کا انتظار کر رہے ہو وہ نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ یہ لکھ لو میری طرف سے کاغذ پر۔ اس کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا، سنبھل کر بولا، لالا تم بالکل غلط سمجھ رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لو چابی، جس کو مرضی دے دو کاٹیج۔ وہ چابی میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسی ہفتے وہ بیمار پڑ گیا۔ پہلے سر میں درد ہوا، پھر تیز بخار چڑھ گیا۔ 5-6 روز اس نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی، پھر کاٹیج کا کام اپنے دوست جماعت علی کے سپرد کر کے گاؤں چلا گیا۔ گاؤں سے اس کی واپسی کوئی 1 ماہ بعد ہوئی۔ میں نے اسے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ وہ بے حد کمزور نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں جیسے ایک مستقل آگ سی جل رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جہلم جا رہا ہے، وہاں اس کا ایک چچا زاد بھائی ویلڈنگ کا کام کرتا ہے۔ اب ڈلہوزی میں تو کوئی کام ہے نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ وہاں جہلم میں چچا زاد بھائی کے ساتھ 2-3 ماہ لگا آئے۔ میں جانتا تھا بات کچھ اور ہے۔ پولیس والوں کا واسطہ دن رات جھوٹ بولنے والوں سے رہتا ہے، انہیں جھوٹ سچ کی پہچان عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے شبہ تھا کہ جہلم کا صرف بہانہ ہے۔ گلزار داتا کی نگری لاہور جائے گا اور وہاں میم صاحبہ کو تلاش کرے گا، اور اگر جہلم گیا بھی تو بہت جلد وہاں سے بوریا بستر اٹھا کر لاہور پہنچ جائے گا۔ لاہور سے جہلم کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 میل۔ میں نے سوچا کہ گلزار کو روکنا چاہیے، وہ آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا جلنا یقینی تھا، کیونکہ حالات نے اس کے لباس پر غریبی کا تیل چھڑک رکھا تھا۔ گلزار میری والدہ کو اچھا لگتا تھا، اس لیے مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جسے ماں جی نے بیٹا کہہ کر پکارا ہے، وہ اجنبی شہر میں رسوا ہو اور ایک فاحشہ کی خاطر اپنی عزت اور جان خطرے میں ڈالے۔ میں نے ارادہ کیا کہ آج رات اپنی نیند گلزار کی بہتری کے لیے قربان کروں۔ چھٹی کے بعد گلزار کے گاؤں پہنچوں اور اس کے گھر والوں سے کہوں کہ وہ منگنی شنگنی چھوڑیں اور سیدھے سباؤ 2 بول پڑھوا کر گلزار کے پاؤں میں بیوی کی زنجیر ڈال دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شادی عشق کے بڑے بڑے ڈھیٹ بھوتوں کو بھی مار بھگا دیتی ہے۔ عاشق شوہر بن کر گھر گھرستی کے ایسے چکروں میں الجھتا ہے کہ دھیرے دھیرے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ خود میرے پیارے مخبر بلال شاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ ہو چکا تھا۔ آغاز شباب میں وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں پالنے والے لوگ تھے۔ جب بلال شاہ کی شادی کسی اور جگہ ہونے لگی تھی تو اس نے محبوبہ سے کہا تھا، پیاری، میری جان تو تمہارے پاس ہے، میرا باپ مجھے نہیں میری لاش کو سہرا باندھ رہا ہے۔ لاش نے سہرا باندھا تھا، اپنی شادی کے چاول کھائے تھے اور پھر اس لاش نے 10 عدد بچے پیدا کیے تھے۔
اب یہ لاش سب کچھ بھول چکی تھی، دودھ جلیبیاں کھاتی تھی، ادرڑکے پیتی تھی اور بالکل زندہ انسانوں کی طرح لمبے لمبے ڈکار لیتی تھی۔ رات 8 بجے کے قریب جب میں اپنی سرکاری جیپ پر گلزار کے گاؤں جاہو جانے کی تیاری کر رہا تھا، جماعت خان میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ گلزار جہلم جانے کے لیے آج 3 بجے ڈلہوزی سے روانہ ہو گیا۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔